बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PTV पेशावर स्टूडियो से ईद के रंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैरिश मुनव्वर बुखारी और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। ईद उल फितर के इस खूबसूरत मौके पर इस प्रोग्राम में हम चाह रहे हैं कि हम अपनी खुशियों को दोबाला करें और उस पार आप मौजूद हैं। इस पार कुछ खूबसूरत शख्सियात को हमने बुलाया है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वन बाय वन मैं उनका तारुफ कराऊंगी और उनसे चिट चैट करेंगे और देखेंगे कि ईद के पुरमसरत मौके पर वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रक्षंदा नाज मैडम जो कि सूबाई मोहतसिब हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और देखने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत मेहरबानी। कैसी हैं मैम आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। इसके साथ ही हमारी जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और यकीनन बारहा आप लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनको देखा होगा, उनके काम को सराहा होगा और हम उनका भी तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजी कारकुन शाद बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हैं? ठीक ठाक जी। और स्टूडियो में हमारी एक और खूबसूरत मेहमान जो है इस वक्त मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। गाए बगाए हम उनको प्रोग्राम्स में बुलाते रहते हैं और बारहा उनसे गपशप लगाते रहे हैं, तो मैं उनका तारुफ कराऊंगी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रुबीना नाज मैडम जो कि हैं एक लॉयर और एक जो है सोशल वर्कर हैं और इसके साथ साथ जो है तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करती रही हैं। मेंबर नेशनल कमीशन है ऑन स्टैट्यूट ऑफ वुमेन। तो वेलकम करते हैं मैम हम आपको। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ईद मुबारक। जी मैम, ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम तो चाह रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स जो है तो उनको हम आपके साथ थोड़ी चिट चैट करवाएं, थोड़ी गपशप करवाएं और ये भी बताएं कि ईद का ये खूबसूरत जो मौका है इसको आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या प्रिपरेशंस होती हैं, क्योंकि रमज़ान का एक महीना गुजरा होता है, एक बरकतों वाला महीना और उसमें जो है इबादत का बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। फिर उसके साथ जो घर के तमाम जो है तो मामलात उनको देखना और आप लोग जो जॉब्स करते हैं तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। मैं मैडम रक्षंदा से पूछूंगी कि आप इस सारी चीज़ों को किस तरह मैनेज करती हैं। देखिए, रमज़ान में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलैक्सेशन का टाइम तो होता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा औरतों के लिए मसला होता है कि हम अमूमन कहते हैं कि औरतों ने इफ्तारी बनानी होती है और चाहे वो वर्किंग क्यों ना हो, क्योंकि औरतों के हमारी सोसाइटी में जेंडर रोल नहीं बदले। वो चाहे 2 बजे ऑफिस से निकले, 2 बजे तो नॉर्मली मुमकिन नहीं है कि आप निकल सकें और फिर रास्ते जो जिस किस्म के होते हैं तो ख़वातीन का एक पाँव जो है ना वो किचन में होता है और एक पाँव जो है ना वो बाकी घर की चीज़ों को देखने में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आम वर्किंग क्लास औरत की। बहुत कम औरतें हैं कि जिनके पास डोमेस्टिक हेल्प जो है वो अवेलेबल हो। तो एक तो लेकिन एक चीज़ है कि इस पूरे महीने में अगर आम रूटीन में अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें तो आम रूटीन में अगर इस तरह की रूटीन हो तो आप बड़े इरिटेट होते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में कुछ ये होता है कि आप खुद भी अपने लिए चीज़ें निकाल रहे होते हैं। आप इबादत का जिक्र कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये इबादत के साथ खानों का महीना भी होता है कि लोग सहरी में सोच रहे होते हैं कि इफ्तारी में क्या खाएंगे, इफ्तारी में सोच रहे होते हैं कि सहरी में क्या खाएंगे। तो वो एक सारा जो सर्कल चलता है मुख्तलिफ किस्म के पकवान का और लोग उसमें एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि मेरे समेत वो लोग जो कुकिंग में बहुत माहिर नहीं है वो भी रमज़ान के महीने में कोई ना कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मैं समझती हूँ कि इस सोसाइटी के अंदर इस एक महीने में जिस तरह आप चीज़ों को देखते हैं तो उसमें गुजर जाता है आपका। शायद ये एक नेचुरल भी है क्योंकि आपके वर्क प्रेशर है, फिर ऑफ कोर्स आपके जो रमज़ान की अपनी रिक्वायरमेंट है या उसमें जो आपकी तब्दीली आती है रूटीन में, अगर ये गहमा गहमी ना हो तो शायद मुझे लगता है कि आपके लिए एक पूरा महीना एक रूटीन में गुजारना मुश्किल हो जाए। जी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शाद बेगम साहिबा। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये एक समाजी कारकुन है और जिस तरह के शाबान का महीना गुजरता है रमज़ान से पहले, तो शाबान में बाकायदा तौर पर जो है ज़कात और अतियात और इनकी कलेक्शन होती है ताकि रमज़ान का महीना मुस्तहकीन अच्छे तरीके से गुजार सके। क्योंकि आप एक समाजी कारकुन है, यकीनन इस पे भी आपने काम किया होगा ताकि मुस्तहकीन तक उनका हक पहुंच सके। फिर उसके बाद रमज़ान की एक हेक्टिक रूटीन होती है। रमज़ान किस तरह आप गुजारती हैं, क्या मतलब आपकी रूटीन क्या होती है कि आप अपने काम को किस तरह मैनेज करती हैं और उसके साथ रमज़ान को किस तरह मैनेज करती हैं? सहरश, बहुत शुक्रिया ईद की इस खूबसूरत दिन पे इतने खूबसूरत लोगों को मिलाने के लिए और इतना खूबसूरत महफिल से जाने के लिए। रमज़ान बहुत बबरकत महीना भी है और ख़ूबसूरत भी है। जैसे रक्षंदा जी ने कहा कि इसमें लोग फूड भी इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ जो है मिलना जुलना वो भी इंजॉय करते हैं
اور سحری تک اکثر جاگنا جو ہے، عبادت کرنا اور لوگوں سے ملنا، تو ایک بہت اچھا مہینہ ہے. میں سمجھتی ہوں ہمیں ایک انرجی ملتی ہے. اگلے 11 مہینوں کے لیے ہمیں ایک طرح سے صحت کے حوالے سے بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. اور لوگوں میں اس وقت جو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے شبان کی بات کی کہ اس وقت چونکہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک معاشی بحران ہے، تو اس دوران میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس پہ مجھے ہم پاکستانیوں پہ فخر کرنا چاہیے کہ جس نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق، تو لوگوں نے مدد کی ہے. اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جتنا لوگوں کی مدد اگر ہو سکتی ہے، کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بھی ہے کہ اس وقت سفید پوش طبقہ جو ہے اس کو بھی بڑی مشکل کا سامنا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسئلوں کو ایڈریس کرنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، تو وہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن رمضان میں پھر بہت زیادہ جب ہوتا ہے تو ہم خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں میں اثار اور قربانی کا ایک جذبہ، اور وہی ہمارے رمضان سکھاتا ہے. پھر آپ نے ہیکٹک روٹین کی بات کی ہے، تو ہیکٹک روٹین تو چلتی ہے، لیکن رمضان میں وہ جو میرے گھر میں ایک ماحول ہے جس پہ میں بات کروں گی اور میں سمجھتی ہوں وہ ہر گھر میں ہوگا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی میں خود گھر میں بہت کم کھانا بناتی ہوں، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ کھانا بنانے کا شوق نہیں ہے. کھاتی میں ہوں لیکن بنانے کا شوق نہیں ہے. لیکن رمضان میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہیکٹک روٹین ہوتی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے کہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے ہیں. سب مل بانٹ کے جب کرتے ہیں تو چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. اور عید کی خوشیاں ہیں، ابھی 2-3-4 دن ہماری عیدیں چلتی ہیں، لوگوں سے دوستوں سے ملیں گے. پہلے سے ہی بتا دیا کہ آپ کو کوکنگ کا شوق نہیں ہے، تاکہ ہم عید کے اس پرمسرت موقع پر آپ سے کوئی فرمائش نہ کریں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ آپ اچھا سا بنا دیں تاکہ ہم بھی کھا کے اس کو انجوائے کر سکیں. بنا لیتی ہوں. اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اس کو کھلانے کا شوق ہے، تو آپ کھانے والی بنوائیں مت ان سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں روبی ناز جو ہے تو موجود ہیں، ان سے بھی گپ شپ لگائیں گے کیونکہ وہ پیشے سے ایک وکیل ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا روٹین رہی رمضان کے مہینے میں اور کس طرح انہوں نے مینیج کیا، اور کیا کیا ان کی پریپریشن عید کے لیے رہی. جی اچھا، سحرش آپ خود بھی میری فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کتنا بزی اسکیجول رہتا ہے. ہمیں کورٹ کے اور چیمبر کے درمیان ایک تو وہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے، ایک ٹائم تو ہمارا وہاں پہ وہ ہو جاتا ہے. افطاری سے تھوڑا پہلے ہی ہم لوگ گھر چلے جاتے ہیں. اچھا، وہاں پہ جس طرح شاد بیگم نے کہا، اینڈ تھینک یو سو مچ، آئی مسٹ سے تھینکس ٹو یو کہ اتنے عرصے بعد میری اتنی اچھی ساتھی کو آپ نے ملوایا ہے مجھ سے، شاد بیگم کو. اچھا، پھر ہم لوگ جب وہاں چلے جاتے ہیں تو میں بھی ڈومیسٹک ہیلپ اویلیبل ہے، تو کھانا شانے کا پکانے کا تو کوئی پروگرام ہوتا نہیں ہے میرا، لیکن کھانے کا میرا ضرور ہوتا ہے. اور فرمائشیں ہوتی ہے میری کہ جی یہ بنوائے. جس طرح رخشندہ صاحبہ نے کہا کہ سحری کا ہو تو آپ کو سحری کے ٹائم آپ کو افطاری کی لگی رہتی ہے، افطاری کے ٹائم آپ کو سحری کی لگی رہتی ہے. تو میں خود بھی کبھی چلی جاتی ہوں، بڑا جب شوق چڑھ جاتا ہے کھانا پکانے کا تو چلی جاتی ہوں. لیکن پھر میرے بعد کچن میں جو بندہ آتا ہے تو چیخ لگائے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں نے وہ حشر نشر کچن کا کر دیا ہوتا ہے کہ پھر تو آپ ان کی آسانی کو دیکھتے ہوئے جو ہے تو کوشش کرتی ہیں کہ نہیں جاتی. اچھا، اور یہ ماشاءاللہ میں یہ خود پرسنلی ان کی وٹنس ہوں، کھانے کی بہت شوقین ہے. تو یہ رمضان میں بھی اکثر کبھی ہم بیٹھے ہوتے تھے ہائی کورٹ میں تو اچانک سے کہتی تھی ابھی یہاں سے بیکری نہ چلے جائیں، بیکری سے تھوڑا میٹھا خرید لے، میٹھا کھانے کو بہت دل چاہتا ہے. تو یہ جو ہے چیزیں چلتی ہیں. اور رمضان کا خوبصورت مہینہ، اور عید الفطر جو ہے تو فطرانے کی وجہ سے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. اور فطرانہ دینے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ تاکہ غریب اور مستحقین جو ہیں ان کی عید اچھی گزر سکے، تاکہ وہ آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں. اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ وہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں دوسروں کو، تو وہ اکوموڈیٹ کریں. دیکھیں رمضان کے خوبصورت مہینے میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، چاہے ایک پلیٹ جتنی بھی ان کی حیثیت تھی، انہوں نے اپنے ہمسایوں کو اکوموڈیٹ کیا. انہوں نے دیکھا کہ علاقے میں کوئی مستحقین ہے، ان کو ضرورت ہے اور افطاری کے ٹائم ان تک کھانا پہنچ سکتا ہے تو انہوں نے پہنچایا. اور یقیناً یہ ایک خوبصورت عمل ہے. اور عید کی خوشیاں اسی سے دوبالا ہوتی ہیں کہ آپ عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں گرد کے لوگوں کو. غریب اگر آپ کے علاقے میں کوئی مستحقین ہے، ان کے بچوں کو کپڑے لے کے دے دینا، چوڑیاں لے کے، تو یہ بڑی خوشی ان کے لیے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. مطلب اب ہم اگر کہیں کہ اس لیول پہ ہم ابھی بھی بہت شاپنگ کرتے ہیں اور عید کی پراپر ایک پریپریشن کرتے ہیں، تو بچوں کو تو ہم سے زیادہ وہ ایک ہوتا ہے کہ مطلب ہماری ہر چیز پوری ہو. تو میں یہ پوچھوں گی آپ سے میڈم کہ بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں کیا فرق ہے، اور بچپن میں آپ کیا پریپریشن کرتے تھے عید کے لیے؟ دیکھیں، میرا کیونکہ میری پیدائش کوئٹہ کی ہے تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی تھی کہ میری جو بچپن کی یادیں ہیں وہ زیادہ ٹھنڈی عید کی ہے، یعنی سردیوں کی.
اور ہماری عید بڑی سمپل ہوا کرتی تھی کہ اس میں ہماری والدہ جو ہے وہ ہماری ادھر مہندی رکھ کے اور ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیتی تھی کہ بستر خراب نہ ہو. اب یہاں پہ اب تو عید میں نا بچے ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں. ان کی جس قسم کی چیزیں ہماری عید میں تو ایک تو یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھیں پیرنٹس بہت ساری چیزوں میں بچوں کو بڑا سیٹ رکھتے تھے. اس میں آپ کی عید کے شوز جو ہے نا وہ آپ کے اسکول کے شوز بھی ہوتے تھے, اور اس میں رات کو اٹھ کے ان جوتوں کو دیکھنا اور وہ چیزیں. اب یہ کہ اب بچوں کے پاس تو ان کی تھیمز آ رہی ہیں, جیسے ان کی برتھ ڈے کی تھیمز ہیں, تو وہ میں کبھی کبھی کمپیئر کرتی ہوں تو میری ایک نیس ہے وہ مجھے کہتی آپ کا زمانہ, میں کہتی کوئی اتنا قرون اولا کا زمانہ نہیں تھا, لیکن یہ جس طرح یہ گلوبلائزیشن بڑھی ہے, لوگوں کے ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں کہ میرا ایک چھوٹا سا ٹرسٹ ہے تو ہم اس میں رمضان پیکج کرتے ہیں. تو اس دفعہ میں کہہ رہی تھی کہ ہماری پرائس ڈبل ہوئی ہے لیکن پیکج آدھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں, یونیورسٹی روڈ کو دیکھ لیں, آپ کے جتنے برانڈ ہیں, آپ کی وہ جو جگہ ہیں, وہاں پہ لوگوں کے اندر ایک عید کے اندر ایک اور چیز آ گئی ہے, کیونکہ آپ کنزیومرزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جو عید کی ایک سمپل مہندی سے اور سمپل جوڑے سے اب آپ کے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ, یا آپ نیٹ پہ سرچ کر رہے ہوں گے, تو اس ساری چیز میں ایک بڑا پریشر آتا ہے. آپ نے فطرانے کا ذکر کیا, ہم پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمارا گروپ اس میں کام کر رہے ہیں, ہم اپنے سرکل میں ایک چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں کہ دیکھیں اگر یہ جو میں نے آپ کو ساری دوڑ بتائی نا جو آج کل لوگوں کی کہ کون سا جوڑا پہننا ہے, لوگ برانڈ سے ایک دوسرے کی پرائس اور چیزیں کر رہے ہیں, اس میں فطرانے میں ہم یہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی اناؤنس کرے گا اور آپ نے جو ہے نا وہ سب سے نیچے والی جو کیٹیگری ہے فطرانے کی, یعنی جوڑا آپ نے مہنگے والا لینا ہے لیکن فطرانہ آپ نے اس کی کیٹیگری میں سب سے نیچے والا دینا ہے اور عید والے دن دینا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ عید والے دن دیں, آپ فطرانے کے ساتھ اور پیسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سرکل میں جب سے ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو پرموٹ کرنا شروع ہوا ہے تو لوگوں میں تبدیلی آئی بھی ہے, کیونکہ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سرکل میں اس کو اس طرح چیزوں کو پرموٹ کریں. تو بچپن کی عید تو ہمارے لیے بڑی سمپل اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں, لیکن اب یہ نا کہ آپ کی کئی چیزیں جو ہیں ان کی ویلیو بھی آپ کو ختم ہو گئی ہے, کیونکہ جس طرح پیرنٹس مینیج کرتے تھے ہمارے بچپن میں, تو اس میں آپ کے لیے نئی چیز کی ویلیو ہوتی تھی اور میڈیا نہیں تھا اس طرح کا. ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور وہ پی ٹی وی بھی مخصوص آرز پہ چلتا تھا. اب تو آپ کے ایڈ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں یہ چیز ایڈ میں آئی ہے تو یہ ہم نے لینی ہے. وہ اتنی بچوں کے اندر بھی کنزیومرزم ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بچے اتنے مطمئن اور خوش ہوتے ہیں عید پہ جتنی خوشی ہمیں ہوا کرتی. جی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شاد بیگم صاحبہ بھی موجود ہیں, دیکھتے ہیں ان کی بچپن کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق ہے. اور کیونکہ یہ اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں نا, چھوٹی عید کو یعنی میٹھی عید اور محبتیں بانٹنے والی عید ہے. اس میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ عید میں جو ہے رشتہ دار آپ کے گھر میں آتے ہیں, آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں, آپ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ اور اچھے کھانے پینے اور اپنے کپڑے جوتے چیزیں دکھانا, اور مطلب بہت مزہ آتا ہے. آپ بتائیں کہ آپ بچپن میں آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی, آپ بچپن میں عید کے دن کیا کیا آپ کی جو ہے تو وہ روٹین ہوتی تھی اور اب کیا ہوتی ہے اور کتنا فرق آ گیا اس میں؟ بچپن کے تو عیدوں کے کیا کہنا, وہ تو اپنی اس کے ہے, مطلب اس کے تو اپنے مزے تھے. ابھی بھی جب رشندہ جی اپنی وہ ڈسکس کر رہی تھی تو میرے میموریز جو تھے وہ فلیش بیک میں چل رہے تھے کہ واقعی ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ملتی تھی تو ہم پوری رات جاگ کے اور ایک دوسرے کو جتنا دکھا سکتے تھے وہ ہم کرتے تھے. کپڑے چاہے جیسے بھی ہوں, برانڈ کا کوئی کلچر نہیں تھا, مہنگا ہو سستا ہو, لیکن یہ کہ کپڑے ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہونے چاہیے اور جوتے ہونے چاہیے. اور پھر ہم خواتین جو تھے نا بالیاں, چوڑیاں اور مہندی اور یہ ساری چیزیں, تو بڑا اچھا تھا. لیکن یہ تھا کہ اگر میں اپنے گاؤں کی عید یاد کروں تو ابھی بھی جو فرق آیا ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں سیل ہوتے تھے نا, ہم لڑکیاں ساری سہیلیاں اکٹھے ہو کے ہم جاتی تھی وہاں پہ, اور وہاں پہ ہم جھولی جھومتی تھی, کھانے مختلف جو تھے وہ کھاتے تھے, اور یہ مختلف جگہوں پہ وہ سیل اس کو ہم کہتے تھے نا, تہوار سے فیسٹیول سے ہوتے تھے جو کہ اب ختم ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی یہ ہے کہ چیزیں اس طرح سے ہیں لیکن چیزیں بدل رہی ہیں, اور میرے خیال میں تھوڑا سا جو مٹیریلسٹک وہ ہے نا وہ چیزیں اس میں آ رہی ہے. ابھی بھی میں گاؤں میں ہی اپنا وہ جو عید سیلیبریٹ کرتی ہوں تو ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو
ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک چیز جو میں بدلنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرد عید نماز کے بعد آتے ہیں نا تو وہ ایک دوسروں کے گھر میں سارے مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہم اس کو بلنی کہتے ہیں نا. عورتیں نہیں کرتی یہ, مطلب کرتی ہیں انڈیویجولی کرتی ہیں, لیکن میں چاہتی نا کہ عورتیں بھی یہ چیز, اگر بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں نا تو ہم جو چیزیں پاسٹ میں نہیں کر سکے وہ ہم کیوں نہ کرنا شروع کر دیں. تو میری اپنے گاؤں میں ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خواتین کو کہوں کہ ہم بھی سارے اکٹھی ہو کے نا ایک ایک کے گھر جائیں, اکٹھے وزٹ کریں, پھر واپس آئیں جس طرح مرد کرتے ہیں نا. تو اس سے بھی یہ ہوگا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کا ملنا جلنا بہت کم ہو گیا ہے, بالکل, کیونکہ لوگوں کی جابز ہوتی ہیں یا ہزاروں اور مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ مطلب اس سے اور بھی عید کی جو مزے ہیں نا وہ دوبارہ ہو جائیں گے. بالکل جی. اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. اس ٹائم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, کہیں جائیے گا نہیں, ہم آپ کا انتظار کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عید کے رنگ, اور یہ آپ جو ہے تو اس وقت ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ایک ہی جگہ ہم موجود ہیں, اور خوبصورت خوبصورت مہمان ہم نے آپ کے لیے بلائے ہوئے ہیں تاکہ عید کے رنگ کو دوبالا کر سکیں, اور عید کے رنگ جو آپ کی طرف پہنچے وہ خوشیوں بھرے رنگ ہوں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ عیدیاں بھی ملتی ہیں اور ساتھ ساتھ تحائف بھی ملتے ہیں اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. ہم روبینہ ناز میڈم سے پوچھیں گے کہ وہ عید کی خوشیوں کو کیسے مناتی ہیں اور کیا ان کی روٹین ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ کتنی عیدیاں اکٹھی کرتی ہیں. اچھا, یہ تو میرے بچپن سے جیسی وہ ہے وہی سلسلہ میرا جاری ہے. الحمدللہ عیدی ملتی بھی ہے, پہلے تو ہم دیتے نہیں تھے لیکن اب تو عیدی دینا پڑتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو بچپن کی عید تھی میں تھوڑا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. وہ بہت زبردست عید ہوا کرتی ہے. چاند رات سے ہماری عید جو ہے وہ فیسٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی تھی, اور پہلے تو مون سائٹنگ کا ہوتا تھا. بڑے شوق سے ہم لوگ چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چلے جاتے تھے سارے بچے اکٹھے ہو کے. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ جاتے تھے بازار, جاتے تھے مارکیٹس میں چلے جاتے تھے, وہاں سے شاپنگ, وہ لاسٹ ٹائم جو ہمارے لاسٹ منٹ کی شاپنگ ہوتی تھی وہ بڑی زبردست, کافی ساری, اگر 50 دن پہلے بھی آپ لوگ شاپنگ کر لیں لیکن وہ لاسٹ منٹ کی شاپنگ آپ کی عید کی بڑی زبردست وہ رہتی تھی. اس کے بعد عیدیوں کا سلسلہ عید کے دن وہ شروع ہو جاتا تھا, لیکن اب بھی روٹین مور اور لیس وہی ہے. ابھی شاید بیگم نے بات کی کہ ایک روایت کو میں بدلنا چاہتی ہوں, اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ جو ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں, تو سٹیز میں آپ خود بھی رہتی ہیں یہاں پہ, تو ہمارے یہاں یہ کلچر سٹارٹ سے ہی موجود ہے. بالکل, وہ سٹارٹ سے ہی موجود ہے, اور ہم لوگ خواتین بھی ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں اپنے بڑوں سے ملنے کے لیے, ان کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں. تو بڑا اچھا رہتا ہے. اور عید کا تو اسپیشلی جو ہمارا عید کا جوڑا وہ ہوتا ہے, اب بھی میرا یہی ہوتا ہے, بچپن میں بھی ہوتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ پتہ نہیں اس جوڑے میں کیا خاص بات ہوتی ہے. جو عید والا جو سوٹ ہمارا ہوتا ہے, چاہے اب ویسے بھی ہم لوگ آج کل تو جس طرح انہوں نے بات کی کہ برانڈز کا وہ ہے, ہم لوگ جا کے ریڈی میڈ سوٹس وہ لے لیتے ہیں, لیکن اس ایک جوڑے میں جو بات ہوتی ہے نا وہ پھر کسی جوڑے میں نہیں ہوتی. وہ ایک آپ کو خوشی ہوتی ہے, ایک شوق ہوتا ہے, آپ بار بار اس سوٹ کو نکال کے دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ میچنگ بینگلز لیے تو ان کو ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں, جوتے بار بار نکال کے, وہ ایک محبت اور خوشی جو ہوتی ہے نا وہ چھلک رہی ہوتی ہے. اور بچپن میں ایک یہ تھا کہ ہمیں کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی یہ نہیں ہوتی تھی, ہمیں یہ دنیا کے حالات اور واقعات کا پتہ نہیں ہوتا تھا, ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ارد گرد کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, کوئی خوش ہے, کوئی خفا ہے, بس ہماری عید ہوتی تھی اور ہم اس عید کو ویسے ہی انجوائے کر رہے ہوتے تھے. اب تو مجھے بہت کم لگتا ہے, پہلے تو علاقوں میں باقاعدہ میلے لگتے تھے, جھولے آتے تھے, وہ کلفی والے, اور وہ بچے تھوڑی دیر بعد پیسے لے کے جانا اور باہر وہ جھولے لینا. اب تھوڑا یہ ہو گیا کہ جس طرح میم نے کہا کہ لوگ برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں, تو اب اس طرح یہ لوکل ایکٹیویٹیز یا یہ پروگرامز جو ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں. ہمارے پشاور میں ہمیں جہاں تک بڑے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سینما کا بھی ایک وہ ٹرینڈ چلتا تھا, اور عید پہ باقاعدہ فلمیں لگتی تھی, اور عورتوں کے لیے الگ سے جو ہے وہ پروگرامز ارینج ہوتے تھے, اور ان میں وہ جاتی تھی اور پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اب وہ بھی نہیں رہا, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں تو سمجھتی ریوائول کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس میں بیسکلی جتنا آرٹ اور کلچر کو پرموٹ کیا جائے, جیسے ایک روٹین جو میری, بہت ساری روٹین بدلی ہے لیکن ایک روٹین میری نہیں بدلی, کہ جتنے بھی یہ فیملی میں بچیاں ہیں کسی بھی ایج کی,
ان کو اکٹھے کر کے میں چاند رات میں ان کو وہ جو ہمارا جو چوڑیاں جا کے وہاں سے خریدنے کا کلچر ہے، میں فیملی کی بچیوں کو، بہن بھائیوں کے بچے ہیں، پھر اب ان کے بچوں کے بچے، جہاں جہاں پہ لڑکیاں ہیں، لڑکے کئی دفعہ اعتراض بھی کرتے ہیں، تو میں کہتی تم لوگ بھی چلو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ ایک عورتوں کی جگہ پہ جا کے تم نے بیہیو کیسے کرنا ہے۔ تو اگر آپ شروع سے اس طرح کی چیزیں کریں گے تو بڑا فرق آتا ہے، سوسائٹی میں ایک ٹالرنس آتی ہے عورتوں کی اسپیس کے کانٹیکس میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہم نے خود کرنا ہے۔ میری کچھ دوستیں ہیں لاہور میں، وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور وہ ایک گروپ منگوا کے اور وہ خود بھی طبع آزمائی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ میوزک یا اس کو کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے اپنے اندر ایک ٹالرنس ہونی چاہیے کہ آپ اگر میوزک سن رہے ہیں تو یہ میوزک کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہمارا چاہے وہ فوک میوزک سنیں، چاہے آپ لائٹ میوزک کو، وہ دوسری طرف جو آپ کا پاپولر میوزک ہے آپ اس کو دیکھیں، یہ دونوں طرف کے کام ہونے چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے میری اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ میں نے اس میوزک کو اگر سننا ہے تو میں نے دوسرے کے لیے کیسے ٹالرنس پیدا کرنی ہے کہ میں کوئی میوزک کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو میں اس کو کرٹیسائز نہ کروں، کہ سوسائٹی میں اتنی برائیاں ہو رہی ہیں، اتنے ظلم ہو رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے ظلم کو کوئی اس طرح کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن کہیں پہ کوئی لٹریچر کی یا آرٹ کی بات ہو رہی ہو، آرٹ سے پتہ نہیں لوگوں کو کیا تھریٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دوسری طرف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، میں عموماً جو ہے، اب میں خود بھی گورنمنٹ کا حصہ ہوں، تو مجھے جب بھی موقع ملتا ہے تو بہت ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ریوائیو کریں، آپ جو ہے آرٹ کونسل کو ریوائیو کریں، سوسائٹی میں آرٹ کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ایک آپ کے اندر ایک سافٹنس آتی ہے، اور سافٹنس جو ہے وہ آپ کے پیس کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے، کہ آپ کی پرسنالٹی میں سافٹنس اور پیس ہوگا تو سوسائٹی میں پیس آئے گا۔ جی، شاد بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گپ شپ لگائیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ میڈم، بچپن میں ہمیں بہت شوق ہوتا تھا، ہم بازار جاتے تھے اور مختلف طرح کے کارڈز خریدتے تھے، اور ہم ٹیچرز کے لیے الگ کارڈز ہوتے تھے، فرینڈز کے لیے الگ، بہن بھائیوں کے لیے، کزنز کے لیے، پھر ان کے ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے تھے، اور ہمیں یہ بڑا وہ ہوتا تھا کہ یہ ہم بھیجیں گے، جب وہ کھولیں گے تو بڑا خوش ہوں گے، اور کارڈز میں پھول کی پتیاں رکھنا، الگ کلر کے پینوں کے ساتھ لکھنا، تو یہ ایک شوق اور ایک محبت ہوتی تھی، جو کہ اب کہیں ختم ہو گیا ہے، ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے پورے سسٹم کو، تو موبائل پہ ایک میسج کر کے ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے وش کر دیا اور اگلے تک ہماری وشز پہنچ گئی، تو وہ فرق تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو ریلیشنز ہیں یا رشتے ہیں ان میں بھی تھوڑی دوری آ گئی ہے۔ جس طرح کہ اب بزی اسکیجول ہے، آپ ہر ٹائم تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ایونٹس ہوتے ہیں جن میں آپ فیملی کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ فرینڈس سے ملتے ہیں، فرینڈز آپ سے ملتے ہیں، تو آپ کی محبتیں ہیں جو وہ بکھر رہی ہوتی ہیں یا وہ آپ بکھیر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ تو مطلب اس کے لیے آپ کیا سوچتی ہیں کہ کس طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا انیشیٹو لینا چاہیے، کیا ہمارا ایک عمل ہونا چاہیے جس سے یہ چیزیں دوبارہ جو ہے تو آ سکیں؟ ایک تو آپ بچپن کتنی پیاری پیاری چیزیں یاد دلا رہی ہیں، آپ نے کارڈ یاد دلا دیے تو وہ میموری چل پڑی ہے ذہن میں کہ وہ کارڈ کی سلیکشن اور پھر وہ لوگوں کے لیے لکھنا اور صحیح باتیں پہنچانا اور خود ریسیو کرنا، وہ کتنے میرے پاس ابھی بھی بہت سارے پڑی ہیں جس کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اچھا آپ لوگ کارڈ خرید کے اس کو لکھتے تھے اور پھر بھیجتے تھے، تو یہ بڑی اچھی پیاری ایک میموری تھی۔ میرے خیال میں رخشندہ جی نے بڑی اس پہ باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہ جتنے مذہبی یا ہمارے جو سوشل جتنے تہوار ہیں، جتنے فیسٹیولز ہیں، ان کے منانے کے اندر پوری ایک لاجک ہے، مصلحت ہے، مجھے لگتا ہے۔ ایک تو زندگی تو ہمیشہ سے مصروف تھی اور مصروف رہے گی، اور تبدیلی بھی آئے گی، ریپڈ چیزیں بدل رہی، جس طرح موبائل آ گیا ہے، موبائل پہ آپ کے فیس بک پہ آپ کے ساتھ 5000 دوست ہوں گے، لیکن اصل زندگی میں آپ 2 لوگوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے بات کرنے کے وہ جو اسٹیمنا ہے، وہ جو برداشت ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ ہم اکثر یہ ہے نا کہ آج کل تو اگر لوگ ملتے بھی ہیں نا فیملیز میں عید پہ یا شادیوں پہ، تو وہ کوئی سیاسی گفتگو شروع کر لیں گے، لڑائیوں پہ پھر وہ نشست برخاست ہونے لگے گی، یہ ایک بہت برا رجحان ہے۔ تو اس لیے میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے باہر سے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جب اب میں اپنے کی بات کرتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں یہاں آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے، مجھ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ جو فیسٹیولز ہیں اس میں لوگوں سے ملیں، اپنے دل کھول کے لوگوں سے مخلص اور محبت اور پیار سے ان سے بات کریں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کے مسئلے سنیں، لوگوں کی کہانیاں سنیں، لوگوں کی
جو ہے وہ کس طرح سے یہ جو حالات ہیں، خوشیاں ہیں، چیزیں ہیں، مسئلے ہیں، جو بھی ہے، تو یہ موقع ہے کہ آپ ملیں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، فیملی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ملیں، مل کے کھانے بنائیں. اور اچھا ایک اور چیز، عید پہ نا ضروری نہیں کہ سارا دن عورتیں پھر کچن میں جائیں اور کھانے بنائیں. اس دن بھی مرد آئیں، لیڈ لیں اور کھانے بنائیں عورتوں کے ساتھ، بچے جو ہے وہ بھی ساتھ میں حصہ لیں. اور انہی دنوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اسپیشلی جن فیملیز میں آپ کے نا کوئی غم کا کوئی ایونٹ ہو گیا، جیسے ہماری مطلب کوئی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لوگوں کے گھر بھی جاتے ہیں. لیکن اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، کیونکہ میرا خود تعلق دیر سے ہے نا، تو جو کالام سوات وغیرہ ایریاز ہوتے ہیں اس میں رش بڑا لگا رہتا ہے، لوگ دور ان علاقوں میں جاتے ہیں. تو میرا یہاں پہ ایک یہ ہے کہ میں اکثر جب یہ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ ان علاقوں میں جائیں وہاں پہ اور آپ رش لگائیں، آپ اپنے علاقے ہی کی کسی پیاری سی جگہ پہ جا سکتے ہیں، اپنے لوگوں سے مل سکتے ہیں. سب سے اہم چیز جو میں چاہتی ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو انسانوں سے ملنا ہے نا، اور جو انسانوں کے ساتھ بات کرنا ہے، کیونکہ ہم نے انسانوں کے ساتھ بات کم کر دی ہے، ہم نے موبائل کے ساتھ بات زیادہ کرنا شروع کر دی ہے، اس لیے وہ ہمارا برداشت کا جو مادہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ موبائل میں تو آگے سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، لیکن انسان سے بات کریں گے تو ہمیں شاید کوئی دکھی بات سننی پڑے، خوشی والی بات سننی پڑے، یا شاید تھوڑی دیر زیادہ بیٹھنا پڑے، تھوڑا سا ٹائم کسی کو دینا پڑے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور یہ عید ایک ہمارے لیے ایک تجربہ ہے، وہ ایکسپیریمنٹ ہے کہ جس میں عید میں 4 دن ہے، 3 دن ہے، جتنی بھی ہیں، تو اس میں بیٹھ کے ہم زیادہ لوگوں سے ملیں اور زیادہ سے زیادہ بات کریں. جی تو یہ ایک اچھا موقع ہے. بہت مہربانی. جی روبینہ ناز صاحبہ، آپ بتائیے کہ عید کے اس خوبصورت موقع پر آپ جس طرح بتا رہی تھی کہ آپ مختلف فیملی ممبرز کی طرف جاتی ہیں، ان کو عید وش کرتی ہیں، ان سے عیدیاں اکٹھی کرتی ہیں، اور پھر وہ عیدیاں لگاتی کدھر ہیں، یہ بھی ذرا تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ مطلب اس میں اگر کہیں ہمارا کچھ تھوڑا بہت حصہ بن سکے تو ہم بھی آ جائیں گے عید لینے. آپ جب میری سائٹ پہ آتی ہیں نا تو مجھے صرف کنکلوڈ کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ساری باتیں دونوں کہہ چکی ہوتی ہیں. نہیں مجھے یہ بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے دل بھی اب چھوٹے ہو گئے ہیں. پہلے جس طرح بڑا گھر ہوتا تھا اس میں باقاعدہ ارینجمنٹس ہوتے تھے، فیملی میں چھوٹے بہن بھائیوں کو بلایا جاتا تھا، ان کے بچوں کو بلایا جاتا تھا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جاتا تھا. وہ چیزیں کہیں بہت دور رہ گئی ہیں. بالکل. اس کے لیے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل. بچپن میں اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ زیادہ تر اپنے معمول سائڈ پہ چلے جاتے تھے یا اپنے انکلس کی سائڈ پہ چلے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی اپنی فیملی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، تو پھر بہن بھائیوں تک، ان کے بچوں تک وہ سارا کچھ وہی وہ چلتا رہتا ہے. تو عیدی جو اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ لگ بھی جاتی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اب تو ہم عیدی دینے والوں میں سے ہو گئے ہیں، تو زیادہ تر تو ہم لوگ عیدی دیتے ہیں اور بہت کم جو عیدی دینے والے ہیں وہ کم ہو گئے. تو یہ چیز ہے. لیکن ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں، عید سے بہت پہلے کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ جتنی بھی ہمارے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہو یا زکوٰۃ کی جو رقم ہو ساتھ میں ہم لوگ ملا لیتے ہیں. میری بہنیں، ہم لوگوں نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ہم لوگ اپنے سارے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں کہ جی ادھر سے اتنا آ گیا، ادھر سے اتنا آ گیا، یہ سارا کچھ. پھر ہم لوگ باقاعدہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں اور عید سے پہلے ہی ہم لوگ وہ سارا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اس میں گڈس بھی ہوتی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کیش بھی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم لوگ اسی طریقے سے دیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے فطرانے کا بھی کہا، آپ نے ذکر کیا فطرانے کا، تو وہ بھی ہم لوگ عید سے پہلے ہی وہ کر دیتے ہیں. اور ضروری بھی یہ ہے بالکل جو مقصد ہے نا کہ وہ غربا، مساکین، سائلین جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکے، بالکل ایکولی آپ کے ساتھ عید جو ہے وہ منا سکے. تو آپ کو پہلے ہی وہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ انتظار کریں عید کے دن کا. تو ہم لوگ سارا جو ہے وہ اسی سلسلے میں وہ کر لیتے ہیں، اور باقی تو چلتا رہتا ہے الحمدللہ. وہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے کہ جی گیو اینڈ ٹیک، وہ سارا کچھ جب وہ کہتے ہیں دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. بے شک. رخشندہ میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس خوبصورت عید کے موقع پر ہمارے دیکھنے والے ویورز جو ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گی کہ یہ عید کا خوبصورت موقع ہے، کیا ایسا یہ کریں کہ جو عید ان کی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے پڑوس میں ایک نظر ڈال لیں، اور پڑوس میں آپ نظر ڈال لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا جو ہمارے گھر سے خوشبو اٹھ رہی ہے وہاں سے اگر نہیں آ رہی تو ہم اپنا فوڈ ان کے ساتھ کیسے شیئر کر لیں. اور سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ نہیں ملے، آپ عرصے سے نہیں ملے، تو چلو عید کے بہانے سے مل لیں. جی کیونکہ یہ جو شاد نے ہیومن انٹریکشن کی بات کی ہے، یہ ہم نے بڑے جواز بنا لیے کہ انٹریکٹ نہ کریں.
تو میں تو دو چیزیں کہوں گی, پڑوس میں دیکھیں اور اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ کس سے کتنے عرصے سے نہیں ملے, صحیح. اس کو موقع بنا لیں. جی شاد بیگم, آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ایک جنریشن گیپ بھی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ بڑی ڈسکنیکٹڈ ہے, اور میں سمجھتی ہوں اسپیشلی یوتھ کو میں اس وقت یہ کہہ رہی ہوں کہ اس عید پہ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے, چاہے دادی ہے, نانی ہے, امی ہے, ابا ہے, جو بھی ہے, ان کے ساتھ باقاعدہ بیٹھنا ہے, اور میں کہتی ہوں باقاعدہ گلے لگانا ہے, اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ باتیں کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, تو ان کے لیے اس سے بڑا تحفہ عید کا کوئی نہیں ہو سکتا. تو عیدی بھی ملتی ہے, وہ ایک خوشی ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, ساری چیزیں ہیں, کھانے بھی بنتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں جو رشندہ جی نے بات کی ہے کہ ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو اگنور تو نہیں کر رہے ہیں, یا اگر کسی کے لیے دل میں کوئی آپ کی کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو کہیں زندگی میں وہ بری لگی ہے, جس سے آپ کی مطلب کوئی ہچکچاہٹ ہے, اس کو دور کریں, گلے ملیں, ایک دوسرے سے پیار بانٹیں اور خوشیاں بانٹیں اور عید منائیں. یہ میسیج ہے. جی آپ کیا کہیں؟ بس میرا بھی یہی ہے کہ دیکھیں جو رمضان میں ابھی جو گزرا ہے, ہمارے جذبات, نیکی کرنے کے جذبات, بھائی چارے کے جذبات, صلہ رحمی کے جذبات, ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبات کتنے پیک پہ ہوتے ہیں. تو یہی میں چاہتی ہوں کہ یہی جذبات اگر ہم سارا سال برقرار رکھیں تو کتنا اچھا ہوگا. ایک تو ہماری یہ والی زندگی اس پہ اس کا اثر پڑے گا, دوسرے ہمارے آنے والی زندگی, کیونکہ ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے. تو یہ صرف رمضان تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھائی یا بھلائی کی جو جذبات ہے جو بڑے پیک پہ ہو جاتے ہیں رمضان میں, تو وہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ نیکی کرنے جا رہے ہیں تو یہ مت دیکھیں کہ وہ بندے وہ کس فرقے سے ہے, وہ بندے کا رنگ کیا ہے, اس کی صنف کیا ہے, یہ مت دیکھیں. بس آپ نے اس ذات کے لیے کرنی ہے یہ نیکی, تو آپ کریں, اسی ذات کے لیے یہ نیکی کریے. تو یہ آگے یہ چیزیں, یہ تفرقات درمیان میں کبھی مت لائیے گا کہ ہاں جی یہ اس فرقے, یہ میرے فرقے کا ہے, یا دوسرے یہ میرے جو نظریات میں مانتا ہوں یہ وہ نہیں مانتے, تو بس ان کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کون ہے اور کیسا ہے اور آپ کس کے ساتھ کریں. بالکل. میڈم آپ کی ڈیلی روٹین ایسی ہے کہ طرح طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, لیٹیگیشنز ہے, اپنے مسائل لے کے آتے ہیں, اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں, آپ ان کو سنتی ہیں, اور کسی حد تک بندہ اس طرح کی روٹین سے ایگزاسٹڈ بھی ہو جاتا ہے, اور بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بس اب کیا یہ مطلب لوگوں کے مسائل ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے, یا لوگ ختم نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. مسائل لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں, میں یہاں سے اٹھاؤں گی, لیکن جو خاص طور پہ جو اس وقت مسائل ہمارے ارد گرد جب چلتے ہیں, اس میں عورتوں کی طرف آتی ہوں. جب عورتوں کے مسئلوں کی بات ہوتی ہے نا, سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان عورتوں کی بڑی ہمت ہے کہ وہ آ گئیں, چاہے وہ ہراسمنٹ کا کیس لے کر آئے, کیونکہ ہراسمنٹ کا کیس اگر کوئی عورت لے کر آتی ہے تو اس کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ کل کو اس کا پورا دفتر ایک طرف ہوگا اور اس نے ایک طرف ہونا ہے, اور اس کا اپنا کریکٹر بھی ڈسکس ہوگا, کیونکہ یہ وکٹم بلیمنگ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہے. دوسرا جو ہمیشہ ایک چیز فرسٹریٹ کرتی ہے, وہ پچھلی دہائیوں سے جو خواتین پارلیمنٹیرین کے آنے سے ایک لیجسلیشن میں آپ کو بہتری نظر آئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ 2008 سے جو خواتین ریزرو سیٹ پر آئی ہیں, ان کی بدولت آپ نے یہ پرو ہیومن رائٹ یا ویمن رائٹ جو لیجسلیشن ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. تو انسٹیٹیوشن بھی بنے ہیں, جیسے سب سے پہلے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کا آنا, پھر اس کے بعد ombuds پرسن کے انسٹیٹیوشنز کا سیٹ اپ ہونا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروونشل لیول پر بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. مشینری گورنمنٹ کی تو ہیومن رائٹ مشینری جو ہے وہ سیٹ اپ ہو گئی ہے, اور آج آپ کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہیں کہ آپ کی کوئی بھی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے, آپ کا کوئی رائٹ بھی ہوتا ہے, تو آپ کانسٹیٹیوشنلی آپ جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس پورے جو کووڈ کے بعد اوورال جو کرائسس آیا ہے اکانومی کا, اس کرائسس کے اندر اس کا ایک جو میجر کٹ انسٹیٹیوشنز میں بجٹ کا ہے. جب بجٹ کا میجر کٹ ہے تو آپ کا ہیومن ریسورس نہیں ہے, تو اس میں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ اداروں کی کیپیسٹی کے ایشو ہیں. آج بھی میرے ایک کیس میں بڑی ایک فرسٹریشن تھی اس کو کمپلیننٹ کو کہ آپ نے 2 دفعہ NBW ایشو کیا ہے کہ آپ پولیس کو کہا ہے کہ ان کو پروڈیوس کرے, وہ نہیں آئے.
تو میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آج ہم ایس ایچ او کو پکڑ رہے ہیں صحیح کہ اب صرف اس نے نہیں آنا ہے، ایس ایچ او نے بھی آنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو رسپونڈ کریں تو شاید اتنی فرسٹریشن نہ ہو. تو اداروں کی کیپیسٹی کے جو ایشوز ہیں یا ہیومن ریسورس کے جو ایشو ہیں وہ اس کی وجہ سے ایک تھوڑا آپ کے اندر آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں. ادروائز تو سچی بات ہے، میں جس دن کوئی مشکل دن ہوتا ہے میری ایکسائٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے کہ اب اس کے ساتھ لڑنا ہے، اب اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہی چیز ہے کہ جو آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے. بالکل. جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک ناظرین. عید کے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس خوبصورت پروگرام میں خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم گپ شپ لگا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی عید کس طرح مناتے ہیں اور کیا ان کی عید کی جو ہے تو کیا پریپریشنز ہوتی ہیں اور کس طرح عید کی تیاریاں ہوتی ہیں اور وہ دن جو ہے ان کو وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں. تو یقیناً یہ خوبصورت عمل ہے اور ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مختلف کاروباری زندگی میں جو ہے تو وہ مصروف رہتے ہیں ان کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں. یقیناً کہ ان کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اور اس سب چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ خوبصورت پرسنالٹیز اس طرح اپنی عید مناتی ہیں تاکہ کوئی خفا بھی نہ ہو اور سب کو ٹائم بھی مل سکے اور ان کی خود کی عید بھی اچھی ہو سکے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شاد بیگم موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سماجی کارکن ہیں، لوگوں کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی کے ایشوز ہوتے ہیں، لوگ آپ تک آتے ہیں اور آپ کو ایک ٹاسک مل جاتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے یا کور کرنا ہوتا ہے یا کوپ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اس سب میں؟ دیکھیں، مجھے اس بات کی تو خوشی ہے کہ اگر یہ سارے مسائل ہوتے اور ہم اس کے حل میں کوئی مدد نہ کر سکتے، ہم کوئی کام نہ کر سکتے تو شاید ہماری خود بھی ذہنی حالت بھی اچھی نہ ہوتی، ہماری صحت بھی اچھی نہ ہوتی اور مطلب یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک صحیح صحت مند زندگی بھی نہیں گزار سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسائل کو دیکھ کے کڑنے کے بجائے ہم خود اس میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا، رخشندہ جی نے بھی کہا کہ جب ہم جس وقت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ انرجی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ ہمارا پیشن ہے. ہم نے یہ چیزیں اس طرح سے نہیں کی کہ بس یہ ایک جاب ہے، 9 to 5 ہے. یہ سارا یہاں پہ جتنی خواتین بیٹھی، ایون آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ لاء سے ہے، یہ ہمارے مطلب 24/7 چلتا رہتا ہے اور ہمارے کوئی ٹائم ریسٹرکشنز نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ کام اس وقت کرنا، اس وقت نہیں کرنا ہے. کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا پیشن ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے اور اسی کے اندر ہماری عید گزرتی ہے. ہماری عید میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام ہے اسی کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی بحث چلتی رہتی ہے. دیکھیں، جن ایشوز پہ ہم کام کرتے ہیں نا اس کا زیادہ تر تعلق آگہی سے ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب اپنے خاندان کے اندر بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں. اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلے بہت ساری چیزوں پہ ہم نارملی اپنی فیملیز کے اندر بات نہیں کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جب ینگ جنریشن کی بات کی، دیکھیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں ہے کہ اس کی جو یوتھ کی جو پاپولیشن ہے وہ 65% ہے. تو اگر ان کو ہم انگیج نہیں کریں گے تو یہ جسٹ نمبر ہے، اس کا پھر کیا کریں گے؟ تو اس یوتھ کو انگیج کریں گے، بحث میں انگیج کریں گے، مسائل کے حل میں انگیج کریں گے، ان مختلف مواقع پہ کریں گے، خواتین کو انگیج کریں گے. تو ایک پورا پروسیس ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میرا جو کام ہے وہ آفس تک لمیٹڈ ہے یا مطلب کسی خاص علاقے تک لمیٹڈ ہے. یہ ہمارے ساتھ عید میں بھی ہے، رمضان میں بھی ہے اور ہر اس پورے پروسیس میں شامل ہوتا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح جاری رہے گا. اور چیزیں مسائل بہت ہیں لیکن بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور ساری چیزیں اور ٹھیک ہو ہمارے جائیں گی. ایک یہ میں کہوں گی کہ پاکستان میں ایک پوٹینشیل ہے کہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کہیں کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو بہت سے صاحب استطاعت لوگ آ جاتے ہیں آگے جو مدد بھی کرتے ہیں اور جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل کو حل کر سکے. اب آپ دیکھیں کہ کرونا والے سیزن میں کتنے لوگوں نے کتنا پیسہ دیا، راشن دیا، لوگوں کے گھروں کے خرچے ڈال کے دیے. کرونا کا وہ ایک سیزن جو تھا کہ مطلب پہلے جو 3-4 مہینے تھے کہ کام نہ ہونا اور لوگ اپنے گھروں میں اسٹک ہو کے رہ گئے، تو اس میں انہوں نے بہت ہیلپ کی. اسی طرح ارتھ کوئک والا جو وہ ٹائم تھا اس میں بھی لوگوں نے مدد کی. تو جب ہمارے ملک پہ کوئی مسائل آئے ہیں تو ہمارے ملک کا ایک یہ ہم دیکھیں گے کہ
ایز اے منحص القوم سب لوگ آگے آ جاتے ہیں, چاہے جس کی جتنی بھی استطاعت ہے. اگر کسی کی ایک نمک کی چٹکی دینے کی استطاعت ہے تو وہ اتنی بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائی کے لیے اچھا کر لوں تاکہ اس کی زندگی آسان ہو سکے. تو یہ ایک اسلام کا میں یہ کہوں گی کہ ایک خاصہ ہے کہ جو یہ محبتیں ہیں یہ کسی طور ختم نہیں ہوتی. اور زکوٰۃ کی آپ فلسفی دیکھیں, اس مہینے کتنا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے, بڑی عید پہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں کتنا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے, اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس سے دوسروں کی ہیلپ بھی ہو اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ کو ایک ذمہ داری فیل ہوتی ہے. اور روبینہ نے بھی بات کی نا کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کو کچھ دے سکتے ہیں. اب کچھ دینے میں بھی کسی کو اپنا آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے, آپ کے پاس دل ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں, اور وہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے. رخشندہ جی نے شروع میں بات کی, ایک چیز کے لیے مائنڈفل تھوڑا سا ہونا پڑے گا. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ حالات جو ہے معاشی طور پر ایسے بہت سارے حالات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک جو جوڑا ہے اس سے شاید کسی کی پورے گھر کی عیدی آ جائے, کسی کے ایک ہفتے کا راشن آ جائے, تو تھوڑا سا جو ہم خرچ کرتے ہیں اس میں اگر ہم تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہماری ضرورت کتنی ہے اور خواہش کتنی ہے, تو ہم پورے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز اور ہے, انڈیویجولی لوگ بہت کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نا تھوڑی سی ہمارے اداروں کو بھی تھوڑا سا افیکٹو ہونا چاہیے تاکہ یہ جو لانگ ٹرم کے ایشوز ہمارے ہیں یہ ایڈریس کرنا ویسے اداروں کا کام ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ کر رہی ہے لیکن وہ ایک پراپر وہ نہیں ہے. پھر وہ آپ کا نا وہ عیدی آپ کی ہو جائے گی, جو عوام کریں گے وہ آپ کی عیدی ہو جائے گی, اوپر سے بونس ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کو ان مسائل کی ٹھوس حل نکالنی چاہیے اور پریکٹیکلی کام کرنا چاہیے. زیادہ بڑی تعداد میں بھی آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, جب آپ اجتماعی طور پہ کرتے ہیں نا تو اس میں بہت بڑی تعداد کو آپ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. انفرادی طور پر تو بہت کم, آپ مارجنلی اس کو ایڈریس آپ جب ادارے کرتے ہیں نا تو وہ اس کو اسٹریم لائن کرتے ہیں, اور پھر وہ اس طریقے سے کریں گے تو زیادہ لوگوں کو بینیفٹ ہوگا اور لانگ رن میں بینیفٹ ہوگا. اور اس میں پھر یہ ہے نا, دیکھیں ایک تھوڑا سا زکوٰۃ کا چونکہ ہم ڈسکس کر, یہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس نا, تو جو روبینہ نے بات کی بڑی اہم بات کی کہ آپ جب کسی کو کوئی بھی چیز دیتے ہیں چاہے وہ زکوٰۃ ہے صدقہ ہے, تو آگے سے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس بندے مطلب کہ کیا آئیڈینٹی کیا چیزیں ہیں, یا اس کا نسب کیا ہے, حسب کیا ہے, یا اس کاسٹ کس سے ہے. اس وقت دیکھیں بڑے صاحب استطاعت لوگوں کا بہت برا حال ہے, جو مہنگائی چل رہی ہے بہت سارے لوگ بڑی بنیادی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی. ایک یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ چلیں عید میں تو یہ ہو جائے گا, لانگ ٹرم میں لوگ جو یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا, تو وہ جب کسی کو دینا یا کوئی بھی آپ صدقہ دے رہے ہیں یا کوئی پیسے دے رہے ہیں, آپ کی استطاعت ہے آپ دے سکتے ہیں, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کھڑے کرنا وہ کریں, تاکہ اگر کوئی خاتون ہے نا گاؤں میں اپنے گھر میں اگر وہ چھوٹا سا دکان کھول سکتی ہیں اور جو ڈومیسٹک یوز کی چیزیں وہ سیل کر سکتی ہے, ایک بچہ ہے وہ ٹیلرنگ کی دکان پہ آپ بٹھا سکتے ہیں, ورک شاپ میں کام سکھا سکتے ہیں, یا کمپیوٹر کا کوئی کورس کروا سکتے ہیں. یہ ایک سسٹینیبل چیز ہے کہ اس کی طرف بھی خیرات کا جو ہمارا فلسفہ ہے نا کہ ہم یہ ون ٹائم چیز کریں گے اور وہ ہم کب تک کرتے رہیں گے. ہم نے لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھانا ہے, مچھلی کھلانا نہیں ہے. اچھا جی, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا زیادہ نہیں تھا, باتیں تو بہت ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹنگ بہت خوبصورت ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے سوال ہوں جو پوچھیں اور ہمارے ویورز سنیں, لیکن کیونکہ ٹائم کو بھی دیکھنا ہے تو ہم ایک دو لائنوں میں شارٹ سا کوئی میسیج اگر آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو کائنڈلی میڈم آپ سے شروع کریں گے. کائنڈلی دیکھیں, یہ سوسائٹی ہے ہماری اور ہم سب نے مل جل کر رہنا ہے, تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں. جی شادی کو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل سجائی, اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ عید کا موقع جو اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھروں میں اس طرح کے محفل سے جائیں, دوستوں سے ملیں, رشتہ داروں سے ملیں اور خوشیاں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ. شکریہ جی. اچھا, تھینک یو سہرش اینڈ تھینک یو PTV فار گیونگ اس دس سارٹ آف اپرچونیٹی. اور عید کے دن ابھی ہم لوگ بھی اپنی فیملی چھوڑ کے ہی آئے ہیں, کافی سارے مہمان ہمارے بھی آئے ہوئے ہوں گے تو ہم نے جوائن بھی کرنا ہے ان کو, لیکن جانے سے پہلے اپنا چھوٹا سا میسج کہ پیار بانٹیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے جذبات ہیں اس کو مرنے نہ دیں, اس کو کم نہ ہونے دیں, اور سال ہر سال دوسرے رمضان تک اس کو اب جاری رکھیں. اینڈ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کو میں عید مبارک کہنا چاہوں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے 2-3 عیدیں میری باہر تھی تو کیا دل پہ گزرتی ہے, تو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کو بھی عید مبارک. جی, PTV پشاور اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے تھے عید رنگ پروگرام, اور عید کی اس خوبصورت موقع پر اپنے ارد گرد لوگوں کو ضرور یاد رکھیے, مستحقین کو ضرور یاد رکھیے اور عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور بانٹیے. اور
اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج صرف یہ دوں گی کہ اپنے پیارے، اگر آپ سے کوئی ناراض ہیں، کوئی کدورتیں ہیں، کوئی اختلافات ہیں، تو ان کو بھول کر اس عید کو خوبصورت بنائیں، ان سے جا کے مل لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں اگلی عید تک ہم رہتے ہیں نہیں رہتے، لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ، اسی میسیج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نے کے بعد۔